बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चोरी का माल बरामद हो गया और रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक बच्ची रिजवाना जिस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। कल गई थी मरियम नवाज शरीफ साहबा, और मैंने पहले इस इशू पर बात नहीं की, इसलिए बात नहीं की कि मेरा ना मतलब मैं जज्बाती हो जाता हूँ बच्चों के मामले के ऊपर। मेरे अंदर ना सब्र नहीं होता, मेरा दिल करता है मैं इस सिस्टम को आग लगा दूँ जिसमें हमारे बच्चों को रहने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि इतना मजबूत सिस्टम है। ये ऊपर जो सासू माँ का क्रश बैठा हुआ है, इसको बंदा पूछे कि यार तू इस गल ते नोटिस ले लिया कि इमरान खान फड़िया गया। सासू माँ का क्रश था ना, फड़िया गया तो भाई नोटिस ले, पेश करो, पहुंचो, गुड लक सर, आओ, गुड टू सी यू, बंदे बुलाओ, बैठो, ताश खेडो, रंग दी बाजी लाओ जनाब, अगले दिन जाओ, जमानत कराओ तो घर जाओ। ये सारा आपने सीन देखा ना हजूर सर। ये उसकी मातहत जज, सिविल जज, उसकी बीवी वो डायन, और वो जज वो खून अशाम बलाओं की शक्लों वाले लोग, सर उनको नौकरी में नहीं कटा जाता। और ये जो पेटी भरा जज जेड़े ने सिविल अदालतों के या जो भी मुतलका अदालतें हैं, उसकी जमानतें लिए जा रहे हैं। कुछ शर्म करो यार, मरना भूल गए हो सारे जने, को हया नहीं आप लोगों को ख्याल नहीं आता इस बात का। बच्चे नहीं जगह कराच यार, मतलब किस तरीके से आप जमानतें ले रहे हैं यार, सिर्फ इसलिए कि आपके कुलीग की बेगम है। ए बची नहीं किसी की बची, कुछ यार खुदा का खौफ करें। इस नहज पे जब सोसाइटी के अशराफी आ जाए और जो ब्राह्मण जिन्हें मैं कहता हूं वो आ जाएं, तो उस तो बाद सर उस सोसाइटी में फिर अमन नहीं आ सकता। आप लेपा पोती करके इधर उधर करके जिन्ना मर्जी जोर जोर ला के चलाने की कोशिश करो, सर अंदर एक लावा जो है ना वो पक रहा होता है, और उसने फिर किसी वक्त कहीं से ब्लास्ट करना होता है, और वो करेगा। सर आपको ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना होगा, वरना लोग बनाएंगे फिर। ये बात ध्यान में रखिए। मैंने देखा एक वेबसाइट के ऊपर उनका मौकफ आया, मौकफ उनका आना चाहिए, लेकिन जिस तरह मौकफ आया वो लगता थी पैसे फड़ के लाया गया। मैं सीधी बात करूंगा, वो बहुत बड़े शायर हैं, उनके साहबजादे हैं, पता नहीं कितों उन्होंने नून लिख तो फंडिंग करा के एक वेबसाइट बना ली, और जनाब वो उस पर जो उन्होंने मौकफ डाला, जिस तरीके से डाला है वो जज साहब का कि मेरी तो ट्रायल हो गया जी, मैं तो सारी जिंदगी लिए बदनाम हो गया, वो तेन हौसले नहीं नजर आए जिसने तेरी बुढ़ी मार दी पी सी उन्होंने। चाइल्ड लेबर ले रहे हो घर में यार, तुम जज हो, एहो जो जज पाने वाला नहीं होता। तो इसके ऊपर भी यार बात करनी चाहिए, सोसाइटी में चीज़ों को आगे लेना चाहिए, आगे आना चाहिए लेकर। नादिया जमील साहबा एक बड़ी मशहूर अदाकारा है, उनकी वालदा भी सोशल वर्कर थी। मैं उनके मतलब ख़ानदान को ज़ाहिर है भी हो रही है, ऐसी भी हो रही है, थोड़ा बहुत एक दूसरे को, यानी मैं तो जानता हूँ उनको, वो मुझे नहीं जानती होंगी। मैंने देखा है जब मैं आसमा जहांगीर साहबा के साथ काम करता था, यानी उनके ज़ेर असर हम यहाँ पर पाकिस्तान में एक सिविल सोसाइटी कायम करने की कोशिश कर रहे थे और सिविल लिबर्टीज़ के लिए बात करते थे। तो उस वक्त उनकी वालदा साहबा के साथ मुलाकातें हैं, और वो बड़ी मतलब एक्टिविस्ट किस्म की खातून थी। मैं एक्चुअली जो कहना चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी सी बात है कि उन्होंने अपने बताया कि किस तरह से वो बच्चों के लिए दिलो जान से काम करती हैं। उन्होंने ट्वीट्स भी किए हुए हैं, और वाकई मैंने देखा, हालांकि वो खुद एक बड़ी मूजी बीमारी का शिकार है, लेकिन उन्होंने बच्चों को बाकायदा यानी ओन किया, गोद लिया, उन्होंने खर्चे चुके हैं बाकायदा, और उनको पढ़ाया लिखाया, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई कितने पहुंच गया है। मुझे बड़ी खुशी होती, इस तरह के लोग हैं, उनको आगे लाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दे। लेकिन यहाँ पर तो सर सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, जेड़ा जाता फोटो लो आंदा। वो बच्ची जो है वो अब यूँ समझ लें कि इस वक्त तो कोर कमांडर हाउस है, ठीक है, जेड़ा जाता उत्थे को लोग फोटो लो आंदा है, अफसोस का इजहार करता है और आ जाता है, मीडिया कवरेज हासिल करता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जज नहीं फड़िया गया सर, ना उसकी बुढ़ी फड़ी गई। जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे मैं तो यही समझूंगा कि जनाब है सिर्फ आईवाश हो रहे और कुछ नहीं हो रहे। तो अब देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो को नोटिस लेके उनको नौकरी कर दे, और कुछ नहीं, सस्पेंड ही कर छोड़ो यार, कुछ तो करो, कुछ भी नहीं हो रहा।
یہ بڑے ظلم کی بات ہے. بہرحال میں آپ سے عرض کروں چونکہ معاملہ عدلیہ سے ریلیٹڈ اگلا رہے سی تو میں ایس کر کے ذرا تھوڑا سا اس پر بات کی ہے، اور میں نے جتنی باتیں کی کسی ایک لفظ پر میں جو ہے وہ نادم نہیں ہوں. میں نے دل سے باتیں کی اور میں یہ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں روک لے اپنے آپ کو. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک تحریک چلائی تھی عمران خان نے کہ خوف کے بت توڑ دو. ہیں جی نے خوف کے بت توڑا تو میں کہا جی آپ نے سر تے ٹوکری پا لی ڈسٹ بین، اور خوف کے بت توڑ دو. پائندہ جڑا سپیکر ہے نا اسد کیسر، اج وہ لک گیا باقاعدہ جا کے پشاور ہائی کورٹ میں، اور لوگوں کو مطلب واجہ ماردا رہا کہ آؤ میں اتنے محصول کیتا ہے، مینوں بچاؤ، پولیس آئی بڑھن لئی. یہ وہ صاحب ہیں اسد کیسر صاحب، پتہ نہیں کتنے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں بطور سپیکر. اپنے خاندان کو، بہنوئی کو کہ پتہ نہیں سالے کو، چاچے نو کہ پتہ نہیں بھتیجے نو کیسے کیسے نوازا. وہ ساری سٹوریاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں. یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ آج وہاں پر 2 گھنٹے خود کو خود ہی محصور رکھا. مجھے یاد آ گیا واقعہ کہ جنرل فضل حق ہوا کرتے تھے، کے پی کے گورنر تھے، ان کو سزا ہوئی ایک عدالت سے، شاید وہ منشیات کے کیس میں ہوئی تھی ان کو سزا. وہ سزا ہوئی بھائی نو، تو بھائی نے کٹہرا پھڑ لیا. انہیں کہا میں تو نہیں باہر جانا، میں نہیں جانا، ڈر دے مارے. جرنیل تھی 78 سے 85 تک وہ گورنر رہے تھے، اور یہ وہ دور تھا جس میں بہت زیادہ امریکی ڈالر تے، امریکی پیسہ تے، انواع افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تے، بے تحاشا رویہ ہے جی انہوں نے. اور پھر انہوں نے اولاد ظاہر مزے کر دی ہوئے گی. پر وہ بعد میرا خیال ان کا شاید مرڈر ہو گیا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. لیکن انہوں نے بھی پائے اج فضل حق دی یاد تازہ کرتی، پائے عدالت دے بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے، یہ ہے جنہوں نے خوف کے بت توڑنے تھے. تے اے ایکچولی خوف دے آپ علامت بنے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر. وہ دے جا کے وڑ گئے، باہر نکلنے تیار ہی کوئی نہیں سنے گے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ آج ایک اور صاحب ہے جو کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، ہاں جی. اور وہ شہریار افریدی جو ہے نا، اس کے آج کپڑے پاٹ کے ہیں یا انہیں پاڑ لینے. آپ مجھے نہیں پتا کیا ہوا واقعہ. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی تھی، ان کے ساتھ وکیل تھے، اور وکیلوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر دھکم پیل میں ان کی قمیض پھٹ گئی. وہ زخم بھی دکھا رہے تھے، کدی کونی دے، کدی موڈے دے، کدی گوڈے دے، کہ مجھے مارا بھی ہے. اور اس طرح سے سا انہوں نے سکے سن، کپڑے ان کے سارے پھٹے ہوئے تھے. وہ فوٹیج آئی مارکیٹ میں تو مجھے دیکھ کے کافی افسوس ہوا. کچھ بھی ہے یار، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیاسی لوگ بھی کوئی سیاسی اردا کرن نا. جب رانا ثناء اللہ کے اوپر پتہ نہیں 20 یا 25 کلو ہیروئن ڈالی جا رہی تھی جو کہ ناجائز تھی، اس وقت ان کو یاد نہیں آیا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ایک میجر جنرل صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ رانا ثناء کو برآمد ہوئی ہے تو اسی جناب وہ پاتی قسمہ انہوں نے کھا دیاں. وہ پتہ نہیں کہڑے میجر جنرل صاحب سن، کوئی بریگیڈیئر صاحب سن، اللہ بہتر جانتا کون تھے، انہوں نے ہوتے پاتی پڑھ کے. اچھا اب رانا ثناء اللہ جو ہے وہ چونکہ ایک نون فگر تھا، وہ روپیہ والا بھائی سی، انہوں لوکی جانتے سن، وہ وزیر قانون رہا، وہ جو ہے اپنا یعنی ممبر نیشنل اسمبلی تھا، اس کے پیچھے نواز شریف کھڑا تھا، تو ادھی بچت ہو گئی. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جنہ دے نا ہی نہیں آئے، انہوں نے نجائز کیس ہوئے نے ان کی وزارت کے دوران تو اندر بیٹھے رہے. اب جو ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، ان کو گرفتار کر لیے گیا ویسے، جیڑا انہوں نے ترویا جا رہا ہے. سر کسی نہ کسی کی تو بد دعا لگے گی نا. جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ نہیں سوچتے کہ کل کو میری طاقت ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیے بڑا ایک قدرت کا قانون ہے، جو جیڑا مطلب چند چڑھے ہے نا وہ ڈوبنا بھی ہے، جیڑا سورج نکلے ہے انہیں ڈوبنا بھی. سر ہم اگر اپنے دن رات کے نکلنے اور ڈوبنے کو ہی تھوڑا سا نوٹ کر لیا کریں تو تکبر نہیں آ سکتا. لیکن یہاں پر عالم یہ ہے کہ روزانہ دیکھنے ہیں پر سیکھنے کچھ نہیں ہے. شہریار افریدی صاحب نے یہی کیا اور آج ان کے کپڑے پھٹے. کپڑے صحیح پھٹے، کپڑے غلط پھٹے، آپ پاڑ لے، پولیس نے پاڑتے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن وہ ایک پولیٹیکل شخصیت، اس کے اس طرح سے کپڑے پھٹے. مجھے تو اچھی بات نہیں لگی، مجھے تو افسوس ہوا اس ساری صورتحال پہ. اور اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے. رانا ثناء کے ساتھ ظلم کیا تھا تو جس حبس اور گرمی میں، یہ آج کل کے جو دن ہے نا سر، یہی دن ہوا کرتے تھے. آپ یقین کریں کہ مطلب
میں ان کی رپورٹنگ کے لیے جایا کرتا تھا، ان کے ڈیوٹی لگتی تھی ہماری، اور کچہری کی وہ چھوٹی سی کمرہ عدالت، اس سے پہلے وہ تنگ سیڑھیاں اور وہ برآمدہ، اس میں پنکھے لگے ہوتے تھے، اس کے اندر عدالت کے اندر پنکھے لگے ہوتے تھے سر، اس سائڈ کی نا بجلی بند کر دی جاتی تھی پورے ایریے دی، باقاعدہ بائی آرڈر کہ رانا ثنا آ رہا ہے، وہی گڈی پہنچ گئی ہے، پہلے بتی بند کر دو۔ اچھا، اب وہاں پر رش ہوتا تھا، نون لیگ کے لوگ آئے ہوتے تھے، فیصل آباد سے لوگ آئے ہوتے تھے، یعنی اگر وہاں پر فرض کرے 50 لوگ بھی آ گئے ہیں نا تو سر ہوتے این لگتا سی جی میں سیلاب ہی آ گیا بندیاں دا، لیکن وہاں پر کوئی 250-300 بندہ آیا ہوتا تھا رانا صاحب کے لیے، سر سا نہیں سی آتا، ٹھیک ہے۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ شیر کی طرح کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں میاں نواز شریف کے بیانی کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں، اسے کو جو کچھ کرنا ہی کر لا۔ پھر یہ بھی بیان دیتے تھے کہ ایک ٹیسٹ عمران خان کا کراؤ، ایک میرا کراؤ خون کا، پتہ لگ جائے گا نشئی کیڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیزیں جو ہے وہ ذرا ڈفرنٹ تھیں، بڑے حوصلے سے انہوں نے جیل کاٹی، لیکن یہ جو شہریار افریدی صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا، یہ بہرحال اچھا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بھی جو حکمران ہے 9 تاریخ کے بعد نہیں رہیں گے نا، کل پرائم منسٹر نے کہہ دیا نا 9 تاریخ کو اسمبلی توڑے، تو نہیں رہیں گے 9 تاریخ کے بعد۔ اب آگے جو آئیں گے، جو ان کی مرضی سے بے شک آئیں، وہ آگے پائیں جب مکر گئے کہ بس ٹھیک ہے اور اسی طاقت چاہ گئے ہیں تو پھر کی کرو گے؟ تو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، ویلا بدل جاتا ہے، اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال میں آپ کو اب اصل خبر کی طرف آنے لگا، اور اصل خبر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ صاحب لمبی لمبے والا والے، وڈیاں وڈیاں مچھاں والے، ایڈا انہوں دا جسا قد اور جناب چھاتی تے اس طرح پورے فل ٹائم بدماش لک ان کی، ڈان ٹائپ نا، بلکہ ڈان کے بھی وہ ہوتے ہیں نا آگے جو ہوتے ہیں ہٹ مین، اس طرح کی ان کی ساری لکس۔ علی امین گنڈا پور صاحب سر چور نکلے سر، وہ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، یہ عمران خان کے وہ کیا کہتے ہیں خانہ دے خان پرونے، جی ہو جائے خان ہو جائے بھائی اگلا خان، علی امین گنڈا پور کے گھر سے برآمد کیا ہو رہا ہے ذرا اندازہ لگائیں۔ سیلاب ریلیف کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، کرونا ریلیف کی سامان، یہ سر ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے، غلیلے اور ڈنڈے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ میں اس بات کو ایک سائٹ پہ کر دیتا ہوں، سیلاب ریلیف یعنی جو سیلاب آیا کے پی کے میں، اس میں جو ریلیف کے لیے سامان دنیا بھر سے آتا تھا وہ بھائی نے کر رکھا آیا، ٹھیک ہے، لوگوں تک نہیں پہنچا۔ لوگوں کے وہاں پہ جو حالات تھے، جو ایک کیمپ لگا کے جہاں پر خواتین کو اور بچوں کو رکھا ہوا تھا، حامد میر صاحب نے وہاں پر جا کے پروگرام کیا تھا پچھلے سال، اور جو ان کی حالت زار تھی وہ آپ نے دیکھی، اگر نہیں دیکھی تو دوبارہ ذرا مہربانی کریں، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی، اس کو دیکھ لیں۔ انہوں نے سر انہوں کا سامان، ان کا حق اپنے گھر میں چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کرونا ریلیف، لوگ مر رہے تھے، لوگوں کو سینیٹائزر نہیں مل رہے تھے، لوگوں کو وہ جو ہوتے ہیں اپنا ماسک وہ نہیں مل رہے تھے، اس دور میں ہم نے سب نے دیکھا، انہوں نے وہی سامان لگا کے رکھا ہے۔ یار آپ کہاں لے کے جانا یہ سارا کچھ؟ عادت ہوتی بس چوری کی عادت ہے، اور کچھ بھی نہیں، اور وہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، پولیس نے چھاپا ماریا، سارا کچھ پھڑ لیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے گھر والے کہ جناب یہ تو ہمارا تھا، ہم اس کی رسیدیں دے سکتے ہیں، رسیدہ دے سکتے ہیں بھائی، اور ریلیف فنڈ اور جو سرکاری طور پہ ہے وہ رسیدہ تسی کتوں لے کے آنی ہے؟ بہرحال یہ حالت ہے، یہ تحریک انصاف ہے سر۔ انہوں نے چوری کے خلاف تحریک شروع کی تھی، انہوں نے انصاف کے لیے تحریک شروع کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو تو اللہ نے سارا کچھ دے دیا، عمران خان کہا میں نے تو اللہ سارا کچھ دے بیٹھا سی، میں کیوں آیا؟ تے گھڑیاں نہیں سی لینیاں بھائی، پھر کیوں لی گھڑیاں توشہ خانہ سے؟ آپ کے پاس تو سارا کچھ تھا سر۔ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لالچ ہوتا ہے نا، وہ بس تاڑے وہ قبر دی مٹی جڑی ہے نا وہی تاڑا ٹھڈ بھر سکتی ہے لالچی آدمی دا، ٹھیک ہے۔ تو اے دیکھو ذرا اے بھائی صاحب، لوگ کرونا میں جس طرح سے ان کی سانس اکھڑے اور مرے ہیں نا، وہ مناظر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی صاحب ان کا سامان لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔
اللہ خیر کرے جی. نسے نے ہوں بھائی کہتے سن خوف کے بت توڑو تو آپ نسے نے, گھروں سامان برآمد ہو رہا ہے, ایک نہیں کئی پرچے ہو گئے ہیں. یہ ہے جی عمران خان کی ٹیم, اور جو لوگ ابھی بھی عمران خان سے کسی اچھائی کی توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. آپ دوستوں کا جو بھی خیال ہے آپ بھی ضرور کہیں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.